और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, आपकी शब व रोज़ बेहतरीन गुजर रहे होंगे और अपने घर वालों के साथ यकीनन शाम का वक्त है आप लोग बैठे होंगे। जैसे कि आपको प्रोग्राम के नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा, डॉक्टर ऑन कॉल। जी, डॉक्टर ऑन कॉल में मेरा और आप लोगों का साथ रहता है हर जुमेरात 6 से लेकर 7 बजे तक लाइव। और प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती चलूँ, डॉक्टर आलियान का ताल्लुक़ है अफशा मेडिकल सेंटर से। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? शुक्र अल्लाह का, आप हैं ठीक हैं? अच्छा, पहले तो ये बताएं, यकीनन हमारे नाज़रीन भी ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी अर्सा हमारे डॉक्टर साहब कहाँ गायब रहे? मैं काफ़ी अर्सा गायब इस वजह से था कि मैं सऊदीया गया हुआ था उम्रा करने के लिए विद फैमिली, तो उस वजह से ही बातों में टाइम गुजर रहा था, तो मैं प्रोग्राम कर नहीं सका। वेल, आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं हम K2 की तरफ से, मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। यकीनन आपने हमें भी याद रखा होगा दुआओं जी में। माशाल्लाह से सबको याद रखा है, सबके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह ताला सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए। तो आमीन आमीन। अच्छा, ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या ये पहली दफ़ा आप उम्रे के लिए गए या दूसरी दफ़ा है, तीसरी दफ़ा है? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जी एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा है, और मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं गया, मैं माशाल्लाह से काफ़ी दफ़ा पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन ये है कि मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम गया हूँ। तो ये है कि बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा मेरा ये एक्सपीरियंस था विद फैमिली, और काफ़ी अच्छी ज़ियारात भी की हैं और काफ़ी इंजॉय भी किया है हमने, अल्लाह की इबादत भी की है और हमने लुत्फ़ भी उठाया है अल्लाह के घर का, इबादतों का। तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन मेरा सफ़र रहा है ये। अच्छा जी, ये तो बेहतरीन हो गया। एनीवेज़, ये आपको बताते चले कि आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि इस प्रोग्राम में हम सेहत की बात करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से डिस्कशन करते हैं। सो अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए आप मिलाएंगे 051402254। इसके अलावा डॉक्टर साहब का नंबर है 0311 इसके ऊपर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से टाइम ले सकते हैं, उनकी क्लिनिक का विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो जो हमारा PTCL का नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एनीवेज जी, आज हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा लाइट रखेंगे और इसी हवाले से डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी डाइट का किस तरह से ख़याल रखना चाहिए और रूटीन लाइफ कौन सी फ़ॉलो करनी चाहिए। एज़ यू ऑल नो कि रमज़ान भी आने वाला है, तो उस हवाले से जब रमज़ान आता है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग आती हैं, स्पेशली हमारे खाने पीने में, क्योंकि हम रोज़ा रखते हैं तो उसका डायरेक्ट हमारी सेहत पर असर होता है। ऐसा ही है। तो उसी हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, अब रमज़ान तो माशाल्लाह से है, कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद रमज़ान है। तो ये है कि लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो एकदम से हर चीज़ उनकी चेंज होनी है, डाइट प्लान्स, खाने पीने की चीज़ें, तो उससे अच्छा है कि बंदा पहले ही हफ़्ता 10 दिन पहले ही चेंजेस अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में लेके आना शुरू हो जाए, ताकि रमज़ान में उसके लिए आसानी हो। और जो लोग अपने आप को कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, फ़ैट कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत एक शानदार महीना है, टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें वो ऑटोमेटिकली अपनी डाइट के ज़रिए अगर वो ख्याल करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं और अपने आप को एक परफेक्ट फिगर दे सकते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, हम सब परेशान होते हैं अपने फ़िगर के बारे में, अपने वेट के हवाले से, स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो इस बारे में बड़ी कंसर्न रहती हैं, और मर्द हज़रात का भी होता है, लेकिन वो ये कि जिम कर लेते हैं। लेकिन लड़कियां चूँकि घर पर होती हैं और हाउस वाइफ स्पेशली जो घर पर मौजूद होती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की कि ख़वातीन क्या डाइट फ़ॉलो करें या क्या रूटीन अपनाएं कि लेट्स सपोज़ कि एक औरत घर से बाहर नहीं जा सकती, वो जिम नहीं कर सकती, तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन रखे? देखें, ये तो सारी बात आती है काम पे और खुराक पे। अगर तो एक हाउस वाइफ है, वर्क हाउस वुमेन है जो घर में ही रहती हैं, बाहर इतना उनका कोई रिस्ट्रिक्शन हो घर से कि जिम वगैरह नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो वॉक कर सकते हैं तो वॉक तो जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा अगर वो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं कि अपने अगर कोई मोटा है, कोई जिसका वेट जो है ओवर वेट है, ओबीस बॉडी है, तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, अपनी डाइट में से फ़ैट वाली आइटम्स जो हैं वो रिड्यूस कर दें,
ان پہ ایک لمٹ لیکن لگا مسئلہ دیں. یہ آتا ہے کہ اس طرح کے کھانے ہم کیسے چھوڑیں. لٹرلی جب گھر کے باقی افراد کھا رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ڈائٹ کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے, اگر آپ جیسے لیٹ سپوز ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو باقی سب لوگ مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں اور ایک ڈائٹ والا بندہ پلیٹ میں صرف سلاد کی چیزیں رکھ کے, بڑا مشکل ہوتا ہے یہ. جی ایسا ہی ہے, مشکل تو ہوتا ہے. جو ایک ٹائم پہ لائک ہر طرح کی آئٹم جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے اور آٹومیٹکلی کچھ ٹائم بعد جو ہے اس کو وہ آئٹمس کھانی پڑیں جن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یا جن میں کوئی اس کو مزہ نہیں آ رہا کھانے میں, تو اس کو کافی مشکل ہوتی ہے کافی زیادہ. تو یہ ہے کہ اس کا بندہ خیال رکھے. بندے کو اگر تو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے تو بندے کو خود سے ایک عہد, ایک پرومس کرنا پڑے گا کہ بھائی اگر میں نے ایک اپنے آپ کو مینٹین باڈی دینی ہے, مینٹین شیپ دینی ہے, تو مجھے اپنے خوراک کا خیال رکھنا پڑے گا, اپنی ارریگولر جو ڈائٹ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. بے شک جو ایسے ہی ہے. بالکل, ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں, رمیسا نام ہے. جی رمیسا, کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, میں یہ کہنا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا جسم پہ پورا جس طرح گلٹی نہیں ہے, وفقے وفقے پہ چھوٹی چھوٹی ہے. تو پہلے میرا ویٹ تھا 120, ابھی 88 اور 90 ہے. تو مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے 2-3 سال پہلے سمارٹ میڈیسن یوز کی ہیں. تو ابھی میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا چربی ہے یا اس طرح کوئی وغیرہ ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے, تو میں مشورہ, میرا بھی وزن نہیں گرتا, تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں کہ کیا وزن کیوں نہیں گرتا یا یہ گرتیاں کس وجہ سے آ جاتی ہیں, کیا پرابلم ہے؟ یہ ہے کہ آپ کا وزن ایک تو سٹک ہو گیا ہے 88 سے 90. آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ پریزنٹ ویٹ جو ہے وہ آپ کا 88 سے 90 ہے, آپ کا وزن رک چکا ہوا ہے. ابھی اس وجہ سے ان کا ویٹ جو ہے نہیں ریڈیوس ہو رہا, کیونکہ یا تو ان کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان کا ویٹ اس چیز کو روک کے رکھا ہوا ہے, یا تو ان کی کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی خاص نہیں ہے کہ ان کا ویٹ جو ہے کم ہو رہا ہے. باقی جو بات گلٹیوں کی کر رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب بندہ صرف میڈیسنز کے ذریعے اپنا ویٹ کم کرتا ہے, فیٹ برن کم کرتا ہے, تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایکسرسائز نہیں ہوتی, صرف میڈیسنز کھا رہی ہیں, تو ایک تو ان کی سکن جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے, لوز سکن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کافی زیادہ سکنز کے اندر, باڈی کے اندر پورس بن جاتے ہیں جو کہ گلٹیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ڈائٹ اپنی جو ہے اس میں سے یہ دیکھیں کہ ان کی ڈائٹ میں کیا چیز ایسی ہے جس میں فیٹ یا کیلریز بہت زیادہ ہیں. مزید یہ ہے کہ ان کو واک کرنی چاہیے اور کچھ ایکسرسائزز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کی سکن جو لوز ہوئی ہوئی ہے وہ ٹائٹ رہے اور ان کا جو ویٹ ایک جگہ پہ سٹک ہوا ہے وہ ریڈیوس ہو سکے. اچھا, ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم لائک جس ٹائم ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے اب روٹین لائف فالو کریں, ٹھیک ہے, اس ٹائم اگر ہم مینٹین کر کے رکھیں گے تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. لیکن جب ایک دفعہ ہم موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو ریڈیوس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ان کا ویٹ اب ایک جگہ سٹک ہو چکا ہے, وہی جب یہ اگر شروع سے یہ احتیاط کرتی اپنا ویٹ, اپنی ہائٹ کے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہائٹ کیا ہے اور اس حساب سے ہمارا ویٹ کیا ہونا چاہیے, تو پھر زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا. وہی جب وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط, تو احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. یہی بات ہے. اگر تو بندہ پہلے ہی جب ایک چیز میں گھس گیا ہے, وہ سٹارٹ کر دیا کہ اب میں نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے, لیکن وہ ایک پراپر پلان بنائے, مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے, مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ ویٹ گین ہوتے ہوئے پتہ نہیں لگتا بندے کو. لیکن جب بندہ ویٹ ریڈیوس کر رہا ہوتا ہے تب بندے کو ایک ایک گرام, ایک لائک کے جی کا پتہ لگتا ہے, اور آپ کو خود بھی نہیں فیل ہو رہا. لائک اگر کوئی کافی ٹائم بعد آپ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ موٹی ہو گئی ہیں, آپ پتلی ہو گئی ہیں, یا آپ کا ویٹ اس طرح ہو گیا ہے. تو خود انسان کو نہیں اندازہ ہو رہا تھا. اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ انسان چیک کرتا رہے اپنا ویٹ. تو یہ ہے کہ بندے کو دھیان رکھنا چاہیے اپنی ڈائٹ کا, کیونکہ ڈائٹ جو ہے ویٹ بڑھانے میں اور ویٹ کم کرنے میں سب سے اچھا کی رول جو ہے ادا کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایکسرسائز جو ہے بندہ کس طرح کی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے ویٹ کو. ایکسرسائز پہ ہم مزید بات کریں گے, ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مانسروگی سے بات کر رہی ہوں. کیا کہنا چاہیں گی؟
میرے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بال بھی گرتے ہیں. بالوں میں خشکی ہے ان کے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہاں پوچھتی ہوں. الرجی ہے مجھے، جب ٹھنڈی چیز کھاتی ہوں نا، فروٹ کھاتی ہوں تو بس الرجی ہو جاتی ہے. ہم احمد آباد میں گئے تھے ہاسپٹل عبدالرب ڈاکٹر کے پاس. ٹھنڈی چیزیں کھانے سے کیا الرجی ہوتی ہے؟ کفنگ ہوتی ہے یا آپ کی سانس اٹھتے؟ سانس رکتے ہیں. یہ کہ ان کو تھوڑا سا ہائیجینک پرابلم ہے مزید. آنر آپ ہمارا جواب سنیں. ان کو ایک تو ہائیجینک پرابلم ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو یہ خشکی، سر میں خشکی ہے، ابھی چونکہ سردیاں ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم گرم پانی سے شاور وغیرہ لیں، تو گرم پانی سے شاور لینا باڈی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ ہیڈ پہ، بالوں پہ گرم پانی اور زیادہ گرم ہو تو اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ گرم پانی بہت زیادہ خشکی کریٹ کرتا ہے، جسم پہ بھی کرتا ہے اور سر پہ تو ڈیفینیٹلی زیادہ کرتا ہے، کیونکہ سر ایسا حصہ ہے، بال ہیں وہ لائک ایک طرح سے نازک ہے، تو اس میں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ اس میں اب مزید جو ان کو الرجی والا پرابلم ہے اس کے لیے یہ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، جو ان کو اگر اسکن پہ کوئی ہے. مزید جو ہے یہ اپنی نیوٹرینٹس کا خیال کریں کہ ان کی نیوٹرینٹس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کو الرجی کرتی ہو، کوئی خاص ایک ایسی چیز ہوگی جو ان کو الرجی کرتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. آپ نے کہیں جانا، مزید گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ایوری ون ونس اگین. ڈاکٹر آن کال میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے کہکشاں راجہ اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر عالیان. ویل جی، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے رابطے کا نمبر ہے 05141025254. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے وہ ہے 0311 اور ڈاکٹر عالیان کا تعلق ہے افشا میڈیکل سینٹر سے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلینک پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو موبائل نمبر آپ کو بتایا اس پہ آپ ٹائم لے سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں. اینی ویز جی، آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے. اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو لائیو شامل ہو سکتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خشکی کے حوالے سے، ایک کالر کا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہیں تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی جب کبھی ٹھنڈی چیز کھا لیتی ہوں تو مجھے فلو اور ناک کا بند ہو جانا یا کفنگ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے کیسے ہم بچیں؟ دیکھیں، یہ چیز جو ہے ایک تو انسان کے اپنے امیون سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں باڈی کے اندر جو لائک ایک ہیومن کی باڈی جو ہے اس کو پرسیو نہیں کر سکتی ہے، اس کو کنزیوم نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے وہ اس کا آلٹرنیٹ ریئیکشن دے دیتی ہے. تو اس وجہ سے انسان کو جو ہے اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. اگر لائک فار ایگزامپل میں بات کروں ٹھنڈے پانی کی، ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی کہتے ہیں کہ پی لیں تو ہماری پیاس جو ہے بجھ جائے گی. پیاس تو بجھ جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلا خراب ہو جاتا ہے یا سر پکڑا جاتا ہے یا ناک بند ہو جاتا ہے، فلو. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تاکہ ہم بڑی بیماری سے بچ سکیں. ایسے ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ سفید چیزیں کھانے سے بھی سیم ان کا بھی یہی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ گلا پکڑا جاتا ہے، ناک بند ہو جانا، سانس کا مسئلہ. اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے اگر ہمیں الرجی ہو رہی ہے تو اوائڈ کر کے رکھیں. ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ ہے کہ جتنا ہم اوائڈ کریں گے ان چیزوں سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے اتنا اچھا رہے گا. اگر تو ہم اپنے امیون سسٹم کو جو ہے ڈسٹرب کریں گے، اس پہ کوئی زور لگائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی خراب کرے گا مزید. اور ہم اگر جو ایک نارمل چیز جو ہم کھا سکتے ہیں ایزیلی، جس کے کھانے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ہم ایزیلی کھا نہیں سکیں گے. اس کے کھانے سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. بالکل. اور بال بھی بہت زیادہ گرتے ہیں. تو اگر بال گریں، اور کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری جیسے آئلنگ ہماری روٹین میں شامل تھی، لیکن آج کل کے بچوں کی مائیں سب ورکنگ وومین ہیں اور اگر گھر پہ بھی رہتی ہیں تو یہ ٹرینڈ ہی ختم ہو چکا ہے. ہم آئلنگ نہیں کرتے، شاید اسی وجہ سے ہمارے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں آج کل. جی ایسا ہی ہے. ایک تو ایٹماسفیئر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے یہ چیز، انوائرمنٹ پہ ساری بات ہے. باقی خیال تو دیکھیں ہم اپنا کریں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے. اگر ہم اپنا خیال نہیں کریں گے، اپنے ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں
تو ہم آٹومیٹکلی بیمار ہوتے جائیں گے. تو اس لیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یا خود کو اس طرح، اب جس طرح خشکی کی بات ہے، آئلنگ وغیرہ کریں، اپنا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ویزیبل چیز ہے، انسان کی دوسرے کو نظر آتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہو کسی کو کہ ایگزیکٹلی وہ ایڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کندھے پہ نہیں وائٹ ایسا ہی ہے، ڈینڈرف وغیرہ ہوا ہوتا ہے، تو وہ مطلب لائک ایک لائک بندہ جو ہے اچھا فیل نہیں کرتا. ایگزیکٹلی بالکل بندہ بہت ڈسٹرب سا فیل کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو وہ کیا کہے گا. اور اس کے علاوہ ایچنگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، لائک آپ کہیں محفل میں بیٹھے ہو تو ایسے سر کھجانا کتنا آڈ لگے گا. تو یہ بہت بری چیز ہے، بہت برا لگتا ہے انسان کو کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اچھے بندوں کے ساتھ تھا، ہر کوئی جو ہے ویل مینٹینڈ تھا، اور میرا ہاتھ جو تھا سر میں تھا یا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. تو اس چیز کے لیے بندے کو جو ہے اپنا پرسنل خیال رکھنا چاہیے، کوئی اور نہیں رکھ سکتا آپ کا خیال، آپ خود رکھ لیں. آئلنگ وغیرہ ہے، بچے آج کل ہر کام کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اتنا خیر ہے تھوڑا زیادہ لگا لیں گے یا کم لگا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی کیئر تو کر لیں گے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہم سیف رہیں گے. ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ اب موسم بدل گیا ہے تو اب کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ سردی میں ہم بہت گرم پانی کا استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اسکن کے یہ ایشوز بھی آتے تھے، اسپیشلی ایچنگ شروع ہو جاتی ہے اسکن کے اوپر بھی خشکی کی وجہ سے. لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنی روٹین میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لائک بہت سارے لوگ، لائک آپ کے کلینک پہ کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہے کہ مجھے 1 مہینے کے اندر پتلا ہونا ہے اور مجھے 20 kg یا 22 kg مطلب ایک دم سے ہی گرانے؟ ٹھیک ہے، اس طرح اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، اور میں ان سب کو ایک ہی چیز کہتا ہوں، دیکھیں ہر چیز جو ہے ٹائم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور ہر چیز ٹائم کے ساتھ اچھی لگتی ہے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ کر لیں اور آپ کا ویٹ تو لاس ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ کی باڈی جو ایک شیپ میں آنی چاہیے وہ شیپ میں نہیں آئے گی، ڈی شیپ ہو جائے گی. تو بعد میں آپ نے ہی رونا ہے کہ میری باڈی کو کیا ہو گیا، یہ اتنی بری لگ رہی ہے. تو اس لیے کوئی بھی آپ نے چیز کرنی ہے تو آپ کو جو ہے ٹائم دینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا، صبر کا پھل جو ہے میٹھا ہوتا ہے. اس لیے اگر انسان نے اپنا وزن کم کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک پراپر شیپ میں لانا ہے، تو اس کو پراپر ٹائم دینا پڑے گا. جلدی میں رہے گا، ویٹ کم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنا کوئی نہ کوئی نقصان مزید کر سکتا ہے. تو اس لیے میں یہی لوگوں کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ نے جو مائنڈ میں 1 منتھ کا ٹائم رکھا ہے کہ ہم نے 1 منتھ میں کم ہونا ہے، اس کو آپ 1 مہینہ زیادہ کر لیں. بالکل. اور یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائزز پہ پراپر جو ہے دھیان دیں، تاکہ آپ ایک اچھے ٹائم پیریڈ میں اپنی جو ایک ڈریم باڈی ہے یا ویل مینٹین باڈی ہے اس کو اچیو کر سکیں. کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مانور بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مانو، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میری ایج تو 18 ہو گئی ہے، لیکن میرا ویٹ نہیں بڑھتا. ویٹ نہیں بڑھتا؟ ہاں ویٹ نہیں بڑھتا. 30 kg ہے میرا ویٹ. 30 kg ہے؟ یہ تو آپ کی ایج کے حساب سے خیر بہت ایج میری 18 سال ہے اور ویٹ میرا 30 kg ہے. 30 kg. ہائٹ کیا ہے آپ کی؟ میری ہائٹ بھی کم ہے، ہائٹ بھی میری نہیں بڑھتی. ہائٹ میری 4 فٹ 7 انچ ہے. ٹھیک ہے، ہم آن ایئر جواب دیتے ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا ویٹ بڑھ جائے، تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ان کی ایک تو ہائٹ بھی کم ہے، اکارڈنگ ٹو دی ایج 4/7 جو ہے لائک کائنڈ آف نارمل میں ہے، لیکن نارمل سے تھوڑی کم ہے ایج کے حساب سے. اور ویٹ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہی کم ہے. تو یہ ہے کہ ان کو اپنی ڈائٹ میں پروٹین آئٹمس کو ایڈ کرنا چاہیے، اور وہ آئٹمس جن میں کیلریز زیادہ ہوں ویٹ گین کرنے کے لیے وہ ایڈ کرنی چاہیے، تاکہ ان کا ویٹ جو ہے گین ہو. مزید جو ہے ان کو کوئی واک کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنا واک کر کے ویٹ جو ہے وہ تو مزید ہی کم کر دیں گی. تو اس لیے ان کو اپنی ڈائٹ میں وہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے جن میں پروٹینز، کاربز جو ہیں، کیلریز زیادہ ہوں، تاکہ یہ اپنا ویٹ گین کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک چیز ہمارا ایک غلط کنسیپٹ بھی بنا ہوا ہے کہ ہم سوچتے کہ شاید ایکسرسائز کرنا یا باڈی اسٹریچنگ صرف اور صرف موٹا انسان ہی کرے.
کیونکہ میرے خیال سے یا اوور آل دیکھا جائے تو کہا یہی جاتا ہے کہ اگر آپ اسمارٹ بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسٹریچنگ یا ایکسرسائز طرح کی چیزیں اپنی معمول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ہیلتھ بہت ضروری ہے اور آپ صحت مند اسی طرح رہ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے، ہر بندے کو جو ہے اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے ایکسرسائز اور اپنی آپ کو دینا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی اپنی باڈی کو مینٹین رکھ سکے، تاکہ وہ مزید کسی بیماری کی طرف متوجہ نہ ہو. آپ اسٹریچنگ کریں گے تو اسٹریچنگ کی وجہ سے ہر جسم کا حصہ جو ہے، ہڈی جو ہے، مسل جو ہے وہ ریلیکس رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر ایکسرسائزز ایکٹیو محسوس کریں گے نا ہم. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت لیزی سے، سلیپی، ڈل سے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. یہ ہے کہ جو لوگ لیزی اور اس طرح کی چیزیں محسوس کرتے ہیں، بہت لائک ویک سب فیل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے باڈی فزیک دیکھا جائے وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے ایکسرسائزز یا اسٹریچنگ نہیں کرتے، اپنا مطلب ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے تو کافی زیادہ لائک سست پائے جاتے ہیں ہر لحاظ سے. تو اس لیے اچھا ہے کہ انسان جو ہے اسٹریچنگ کرے، ایکسرسائزز کرے، اپنے آپ کو ایک لائک 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ کم سے کم دے. اس سے یہ ہے کہ انسان جو ہے مزید اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ویل رہے گا. اچھا، جم یا جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ضروری ہے صبح شام کا وقت ہونا یا پھر خالی پیٹ ہونا، وقت کوئی بھی ہو؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی روٹین کے اوپر کہ انسان کس ٹائم فری ہے، کس ٹائم وہ اس ایکٹیویٹی، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی ہے جم کرنا. تو انسان کو سب سے پہلے تو وقت نکالنا چاہیے اس چیز کے لیے. وہ دیکھے کہ اپنے ٹائم ٹیبل میں، اسکیجول میں وہ کیا ٹائم دے سکتا ہے. تو اکثر اوقات جو ہے لائک 100 میں سے اگر دیکھا جائے تو 75 to 80% لوگ جو ہیں وہ ایوننگ میں کرتے ہیں جم ایکسرسائزز، اور 20-25% جو ہیں وہ مارننگ میں کرتے ہیں. میری نظر میں مارننگ اور ایوننگ کا جو ٹائم ہے وہ دونوں اچھے ٹائم ہیں. مارننگ میں یہ ہے کہ انسان نے کچھ کھایا ہوا نہیں ہوتا، ہلکا پھلکا سا انٹیک لیا ہوا ہوتا ہے فروٹ کا یا کوئی جوس، فریش جوس ہو گیا، تو وہ ٹائم بھی اچھا ہے ایکسرسائزز کرنے کے لیے، جم کرنے کے لیے. اور جو شام کا ٹائم ہے وہ بھی اچھا ہے. اور میں یہی پریفر کروں گا کہ کھانا کھا کے ایکسرسائزز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا آپ اگر فار ایگزامپل ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو جتنا آپ کا پیٹ خالی ہوگا، آپ کی ہلکی پھلکی غذا آپ نے کھائی بھی ہے، تو وہی آپ کے لیے اس ٹائم بینیفیشیل ہے. بالکل. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. کون اور کہاں سے موجود ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد صفدر بات کر رہا ہوں لیا جمن شاہ سے. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میری ایج ہے تقریباً 40 سے 45 سال. جی سوال کیا کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ نے ٹی وی کا والیوم آن کیا ہوا ہے تو اسے میوٹ کر دیں اور پھر بات کیجیے، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی آواز کو سن رہے ہیں، اسی لیے بیچ میں ایک گیپ آ جاتا ہے. اینی ویز سوال کیجیے. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گیا ہے. اٹس اوکے. اچھا یہ ہے کہ ہم لائک وہی والی بات ہے کہ جو ہم ایکسرسائز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارا یہی کانسیپٹ بنا ہوتا ہے کہ نہیں کسی بھی ٹائم کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات آپ نے کلیئر کر لی. مجھے بھی ایک یہی ڈاؤٹ تھا کہ کیا واقعی ایکسرسائز خالی پیٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو وہ آپ نے یقیناً ہمارے ناظرین کا بھی یہ مسئلہ حل کر دیا ہوگا. اچھا ایک اور سوال کسی نے میں نے پوسٹ اپڈیٹ کی تھی تو پوچھا ہوا تھا کہ جو یہ اسٹمک کا انفیکشن ہوتا ہے اگر یہ ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹمک کا انفیکشن میں سب سے ایک مین جو چیز آ جاتی ہے وہ السر ہی آ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو ٹھنڈی غذائیں کھانی چاہیے، مزید ہائی ایم جیز کی ٹیبلٹس نہیں کھانی چاہیے. اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ میڈیسن لے لیتے ہیں جو ہائی ایم جی کی ہوتی ہیں. اور ایک چیز اور کہ جیسے ہمیں گھر میں بخار ہوا تو فوراً سے ہم نے کوئی بھی جو پین کلر یا جو بھی مختلف دوائیاں ہوتی ہیں وہ ہم گھر میں پڑی ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں. اس طرح یہ ہے کہ گھر میں خود ہی ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں. اس چیز کا بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ خود ہی اپنا ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. اگر تو کوئی مزید وہ میڈیسن ریئیکٹ کر جائے تو انسان ذرا سی بیماری کو کم کرنے کی بجائے وہ اس بیماری کو یا کسی اور بیماری کو زیادہ کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو فوری طور پہ یہ ہے یا تو تھوڑا سا وقتی برداشت کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے، یا تو مزید کوئی فارمیسسٹ کے پاس جا کے اس سے
کوئی میڈیسن جو ہے وہ لے لینی چاہیے تاکہ وہ کسی مزید بیماری میں نہ مبتلا ہو یا اسی بیماری کو وہ انکریز نہ کر لے اپنے لیے مزید مشکل میں نہ لے جائے خود کو. تو یہ ہے کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اور بات جو ہے معدے کی انفیکشن کی السر کی یا مزید کوئی اس طرح جلن وغیرہ کی تو انسان کو ٹھنڈی چیزیں لینی چاہیے. اس کے علاوہ دودھ اور پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرے تاکہ اس کو آٹومیٹکلی وہ ہیل ہو اندر سے. اور مزید وہ اپنی غذا جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ کرے جو مسالوں والی نہ ہو, وداؤٹ اسپائسز ہو, اور اسی طرح کی آئٹمس جو کہ لائک جلن نہ دیں اس کو مزید اندر, وہ انٹیک لے. اس کی اکثر دال کھانے سے بھی نا جلن ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے, وہ اس کے اندر بھی جو ہے فیٹ پروٹینز ہوتی ہیں. اور مزید ایسا ہی ہے کہ لوگ جو ہیں دال, اب ظاہر ہے کوئی بھی وداؤٹ اسپائس بناتا نہیں ہے, اسپائسز اس میں ہوتی ہیں, کم ہی ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں, اس وجہ سے جو ہے جلن لوگ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے نا کہ لائک بہت سارے لوگ ہیں وہ لائک کوئی نہ کوئی بیماری ہے انہیں, تو پھر انہوں نے وہ والی میڈیسن تو کھانی ہے, مطلب بہت ساری دوسری میڈیسن وہ کھا رہے ہیں, تو پھر وہ لوگ کیسے احتیاط کریں؟ لائک ان کے اوپر تو افیکٹ ہوگا, ان کے اسٹمک کا ایشو تو آئے گا. ایسا ہی ہے, جو لوگ اس طرح کی میڈیسنس لیتے ہیں جو ہائی ایم جی کی ہوتی ہیں اور مزید کسی اور بیماری کی, اور ان کو اس جیسے دل کی بیماری میں 4-5 مختلف قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں جو آپ کو ڈیلی لینی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, تو یہ ہے کہ اس میں بندے کو اپنی غذا میں ایسی چیزیں ایڈ کر لینی چاہیے اس ٹائم پیریڈ میں کہ ان میڈیسنس کا جو اثر ہے, سائیڈ ایفیکٹ ہے, کوئی ریئیکشن نہ ہو اس کے اسٹمک کے اوپر, اور وہ جو ہے سیف اینڈ سیکیور آٹومیٹکلی ہیل اپ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ہم پانی کا انٹیک بھی نہیں کرتے, موسٹلی مسئلوں کا یہی حل بھی ہو سکتا ہے. پانی کا انٹیک تو باڈی کے لیے مسٹ ہے. جتنا زیادہ انسان پانی پیے گا, پانی استعمال کرے گا, وہ اتنا زیادہ جو ہے اچھا محسوس کرے گا. ایک تو پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کی سکن سب سے زیادہ صاف ہوتی ہے. مزید یہ ہے کہ ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ, آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہو, بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہاشمی بات کر رہا ہوں پشاور سے. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سر جی میرے سر میں دانے بہت نکل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے, بہت ہی زیادہ دانے نکل رہے ہیں میرے سر میں. سر میں دانے نکل رہے ہیں تو آپ کیا کوئی آپ کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی گرم خوراک آپ کھا رہے ہیں یا کوئی اس طرح ڈرائی فروٹس وغیرہ یا کچھ اور؟ گرم خوراک تو میں اتنا کھا رہا ہوں کہ ناشتے کے وقت میں زیتون, ڈرائی فروٹ, انڈا اور بالکل تیز چائے استعمال کرتا ہوں, بہت ہی زیادہ استعمال کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دیکھیں سر, آپ وہ چیز کر رہے ہیں جس کا آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ریئیکشن آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ناشتے میں چلیں جو زیتون وغیرہ استعمال کر رہے ہیں وہ کافی اچھا ہے, ان کے لیے صحت کے لیے کافی اچھا ہے, مفید ہے. باقی یہ اپنے ناشتے میں ڈرائی فروٹ نکال دیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کے جو سر میں دانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ. مزید یہ ہے کہ جو یہ انڈے وغیرہ کھا رہے ہیں, انڈے کھائیں لیکن زردی ہٹا دیں, سفید ہی کھائیں, ایگ وائٹ جو ہے وہ استعمال کریں. اس کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی دانے یا کوئی اس طرح کی جو پرابلم ہے سر میں ایچنگ وہ نہیں ہوگی. اور جو یہ ڈرائی فروٹ کا انٹیک کر رہے ہیں وہ اس کا ٹائم پیریڈ چینج کر دیں, یا تو یہ دوپہر کے ٹائم کر لیں یا تو شام کے ایوننگ کے ٹائم کر لیں. اس ٹائم جو ہے ان کے لیے کافی وہ فائدہ مند رہیں گے, کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ یہ ساری چیزیں گرم کھائیں گے تو کافی زیادہ ان کے لیے مسئلہ مسائل. ویل جی بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم ایوری ون ونس اگین, خوش آمدید کہیں گے مجھے کہتے ہیں کہکشاں راجہ. پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال. ہر جمعرات ہمارا ساتھ رہتا ہے K2 ٹیلی ویژن پر 6 سے لے کر 7 بجے تک لائیو پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے آپ نمبر ڈائل کریں گے 0514102254, اور ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے وہ آپ کو بتاتے چلے 0311 222
010. اور بالکل جی ہم بات کر رہے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے. اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو کال کر سکتے ہیں. اینی ویز جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اکثر کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی, موٹاپا بھی نہیں ہوتا ایون کہ, پھر بھی جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے تو سانس پھول جاتا ہے. میں نے یہ چیز بہت زیادہ آبزرو کیا اپنے ارد گرد بھی اور ایون اپنے اندر بھی. اگر ویٹ بھی نارمل ہے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی اگر تو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کی لائف میں, تو اس کا کوئی جو اسٹیمنا ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہوا ہوا ہوتا. اب اسٹیمنا جب بلڈ اپ نہیں ہوا ہوا تو آٹومیٹکلی وہ کوئی بھی کام کرے گا, کوئی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوگا یا کوئی زیادہ چہل قدمی والا ہوگا, تو اس میں اس کا آٹومیٹکلی ہارٹ بیٹ جو ہے تیز ہوگی, جس کی وجہ سے سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا سا وقت جو ہے انسان اپنے آپ کو دے ایکسرسائز وغیرہ میں, یا زیادہ نہیں تو واک میں صرف دے دے, تاکہ پہلے تو ہم پھر سیڑھیاں چڑھ لیتے تھے, اب تو یہ ہوگا کہ لفٹ لے لی اور آسانی ہو گئی ہماری زندگی میں. وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکنالوجیز کا جو ہے رجحان لوگوں کا زیادہ ہو رہا ہے ٹیکنالوجیز کی طرف, اور جتنی آسانی ہوتی ہے لوگ اسی چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن بہت حد تک یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا, اب جس طرح آپ نے لفٹ کی بات کی ہے, اب کسی نے کوئی سیکنڈ فلور پہ جانا ہے تو اگر وہ دیکھے گا کہ لفٹ ہے, وہ لفٹ کا انتظار کر لے گا, وہ کہے گا میں سیڑھیاں اسٹیئرس نہ لوں. تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ اسٹیئرس لے لے, اسٹیئرس کے ذریعے وہ چلا جائے, تاکہ ایک تو اس کا اسٹیمنا بھی بلڈ اپ ہوتا رہے گا, وہ آئے بھی اور جائے بھی, اور اس کی باڈی جو ہے وہ اچھی ایک ہیلدی سچویشن میں رہے گی. اور سیکنڈلی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, 24 گھنٹے ہم موبائل فون پہ, کام ہے تو کمپیوٹر پہ, اور باقی جب گھر ہم آتے ہیں تو اپنے موبائل فون پہ ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جی یہ دیکھیں ہم اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں, کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت نہ دے سکیں, لیکن کچھ وقت اتنا دے دیں کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں کو یا اپنے چند گھنٹوں کو اپنے لیے آسان کر سکیں. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ واک تو ایٹ لیسٹ کیا کرے, تاکہ وہ ایک ہیلدی لائف کو, ایک اپنے آپ کو ایک ہیلدی پوسچر میں رکھ سکیں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم لیٹ کے فون یوز کرتے ہیں تو وہ ڈبل چین بھی شاید اسی وجہ سے ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارا پوسچر غلط ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ ڈبل چین اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, مزید فیٹ والی آئٹمس کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو زیادہ تر تو یہ پرابلم جو ہے فیمیلز کے اندر آتا ہے ڈبل چین کا, میلز میں بھی آتا ہے, لیکن میلز میں ایون میں نے سنا ہے کہ آپ جو اونچا تکیہ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, وہ باڈی کا جو پوسچر ہے وہ اس طرح سے ہوا ہوا ہوتا ہے اس دورانیے میں کہ آٹومیٹکلی ڈبل چین نہ بھی ہو انسان کی, لیکن وہ اس طرح لیٹنے سے انسان کی ڈبل چین بن جاتی ہے. اور دیکھیں نا موبائل جب ہم استعمال کریں لیٹ کے تو یہ ہمارا سٹائل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, اگر چلیں لیٹ کے موبائل استعمال کر رہے ہیں کر لیں, لیکن موبائل استعمال کرنے کے بعد تھوڑی سی سر کی ایکسرسائز وغیرہ کر لیں, سر اوپر نیچے کر لیں 5-10 منٹ. مزید نہیں تو سب سے آسان چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چوئنگم کھائیں. چوئنگم کھانے سے جو ہے ان کی ڈبل چن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. چوئنگم پہ میں بات کروں گی آپ سے, لیکن ایک کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی شوق بات کر رہا ہوں باولپور سے. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میرا وزن اس وقت 109 کلو ہے. ٹھیک ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ عمر ہے جی 78. 78 ہے. اچھا شوگر کا مریض ہوں. اچھا لیکن کنٹرول رکھتا ہوں. تو شوگر آپ کی دوائی کرتا ہوں, کھاتا ہوں, مہینہ ڈیڑھ تو 5 کلو کم ہو جاتا ہے. اب چھوڑ دیتا ہوں تو پھر 3 مہینے بعد دیکھتا ہوں پھر آ جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ. مجھے کوئی دوائی لکھائیں. اچھا شوگر آپ کی کتنی رہتی ہے بائی دی وے؟ جی شوگر آپ کی کتنی رہتی ہے؟ شوگر میری سر انسولین لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. گولیاں بھی کھاتا ہوں, اور جب چیک کرتے ہیں صبح کے ٹائم تو بس 100 یا 99 تک رہتی ہے. اچھا تو آپ کوئی چہل قدمی وغیرہ کرتے ہیں؟ چہل قدمی نہیں کر سکتا کسی دندوں کی وجہ سے, جو کھوٹیاں پکڑ کے چلتا ہوں بڑی مشکل. اچھا اسی وجہ سے جو ہے وزن کی وجہ سے. تو یہ ایکسچینج سعودی میں نہیں بچے نا
تو میں دوڑے بھی لگاتا تھا, گاؤں کے چکر بھی لگاتا, لیکن ابھی بڑا مشکل ہو گیا کام. آہستہ آہستہ چلتا ہوں. چلیں آہستہ آہستہ. یہ ہے کہ سر لیٹ کے وہ ورزش ہے وہ کرتا رہوں گا. جی میڈیسن جی سر, آپ آن ایئر دیکھیں, ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ان کے لیے میڈیسن تو ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی چہل قدمی واک کرنی پڑے گی. بے شک کسی کے سہارے کے ذریعے کر لیں. بیساکھی کہہ رہے تھے کہ میں بیساکھی استعمال کر رہا ہوں, تو یہ بھی چلیں آہستہ آہستہ. اگر یہ چہل قدمی کرتے رہیں گے اور اپنی ڈائٹ کا تھوڑا سا خیال رکھیں گے تو ان کا جو 109 kg وزن ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن عمر ان کی 78 سال ہے, انہوں نے 78 ایئرس کا ہی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایکسرسائز کر لے جس سے وزن میں کمی آ سکتی ہے. دیکھیں ایج کے حساب سے بیٹھے بیٹھے یا موٹے ہیں, ظاہر ہے پیٹ وغیرہ نکلا ہوا ہوگا, فیٹ کافی زیادہ ہوگا, تو اس طرح تو ایکسرسائزز بہت زیادہ ہیں جو وہ بیٹھے بٹھائے بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ کوئی اٹھک بیٹھک کر لیں کوئی اس طرح کی, یا لیٹ کے کوئی ان کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ وہ لیگ ریزنگ کریں. لیگ ریزنگ سے یہ ہے کہ ان کا جو فرنٹ پہ, پیٹ پہ, چیسٹ پہ اور ٹانگوں پہ جتنا فیٹ وغیرہ ہے وہ برن ہوگا, کوئی ان کو ہیلپ آؤٹ کرے اس طرح. تو مزید ایک اور ایکسرسائز بھی ہوتی ہے سائیکلنگ والی جو بیٹھ کے ہی کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے, لیکن وہ عمر جتنی ان کی ہے اس حساب سے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ اسٹیمنا جو ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. جو لیگ ریزنگ والی ایکسرسائز ہے وہ سب سے بہترین ہے. اس میں یہ ہے کہ کسی کی یہ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو, ان کا ویٹ جو ہے ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے. وی ہیو اندر کالر. السلام علیکم, کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جنگ سے ہوں جی. سوری کون؟ تجمل جنگ سے, تجمل بلوچ جنگ سے. جی جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے موٹاپا ہے, موٹاپا. ٹھیک ہے سر, کیا عمر ہے آپ کی؟ میری تقریباً 18 سال ایج ہے. کتنی ایج ہے؟ 18-19 سال ایج ہے. 18-19 سال ایج ہے. تو کتنا وزن ہے آپ کا؟ ہمارا وزن تقریباً 78 kg. اچھا 78 kg. تو آپ کی ہائٹ کیا ہے آپ کی؟ میری ہائٹ 5 فٹ 7 انچ. اچھا, تو آپ کی غذا وغیرہ کس طرح کی ہے, کس طرح کے کھانے وغیرہ آپ کھاتے ہیں؟ ناشتہ میں کیا ہے, دن کے کھانے میں کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی سر. جی آپ ڈیلی روٹین میں ناشتے میں کیا لیتے ہیں, دن کے کھانے میں کیا لیتے ہیں؟ معمولی وہ جو انڈے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں وہی, اسی کے ساتھ. پراٹھا لیتے ہیں؟ پراٹھا. اچھا یہ ہے کہ یہ اپنی ڈائٹ میں ایک تو آئلی چیزیں جو ہیں وہ کم کریں, کیونکہ ایج ان کی کافی زیادہ نہیں ہے, کم ہے, 18 سے 19 سال ہے. تو اس حساب سے ان کا ایج جو ہے ویٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. بالکل آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. ایوریج ویٹ بھی نہیں ہے, ایوریج سے بھی بہت زیادہ ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنی ڈائٹ میں سے آئلی چیزیں کم کریں, واک اور ایکسرسائز پہ دھیان دیں, اور جتنا یہ واک اور ایکسرسائز ابھی سے ہی کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ مینٹین رہیں گے. نہیں تو اس ایج میں اگر ان کا 78 ہے تو اور سال میں یا 2 سال میں ان کا ویٹ جو ہے وہ 100+ ہو جائے گا, تو مزید جو ہے بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ یہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, دوسرا واک اور ایکسرسائز کو مینٹین رکھیں. پہلے دور میں یہ تھا کہ اگر ہمارے گھروں میں پراٹھے, دیسی گھی, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو پھر ہماری جو کام کرنے کی چیزیں تھیں وہ بھی ایسی تھی کہ لائک آپ نے بہت دور واک کر کے جانا ہے, پھر آپ کا کام ایسا ہوتا تھا کہ جس میں فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. تو آج کل ہماری یہ نہیں ہے, تو پھر ویٹ اسی لیے ینگسٹرس کے بڑھے. اور سیکنڈلی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنک فوڈ کا استعمال بھی ہم کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, پہلے کے جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ہم سوچتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن اس ٹائم کو دیکھ کے آپ کی جو صورتحال ہے دیکھ کے یہی لگتا ہے, اور یہی اچھی چیز تھی کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا, جیسی روٹین لوگوں نے اس ٹائم پہ اپنائی ہوئی تھیں وہ سب سے بہترین تھیں. اسی لیے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ طویل ہیں, اور ان کی آج بھی باڈی فزیکس اور ان میں تندرستی جو ہے آج کے جوانوں سے بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے کہ جتنا ہماری مائیں پورا گھر سنبھالا کرتی تھی, اور آج کل کی لڑکیاں ایک کمرے کی صفائی کرنے کے بعد 2 دن بیڈ کے اوپر. یہی بات ہے, یہ ساری بات آتی ہے انسان کی خوراک کے اوپر, انسان کی نیوٹرینٹس کے اوپر. اگر آپ اچھا انٹیک لے رہے ہیں فوڈ کا
تو آپ ہیلدی بھی رہیں گے لیکن آپ اس کو مینٹین رکھیں. کیونکہ آج کل جو ہے آرٹیفیشیل نیوٹرینٹس اتنے زیادہ آ گئے ہیں جو کہ انسان کو لائک ہیلدی بنا رہے ہیں, لیکن وہ ویزیبل ہیلدی رہیں گے لیکن اندرون جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہوتے, تو یہ کافی زیادہ ان کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. ویل جناب, بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. مجھے کہتے ہیں کہکشاں راجہ. پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی بھی بیماری کے حوالے سے, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, لائیو آپ کال کر سکتے ہیں. یوزلی تو اگر آپ کو ڈاکٹر سے کوئی بھی مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے, لیکن ہمارے کال میں آپ ڈائریکٹ لائیو تھرو یور کال شامل ہو سکتے ہیں. 0514102254 پر آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے 0311 اس پر آپ میسیج وغیرہ یا کال کر کے ٹائم لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ان کے کلینک پر مل سکتے ہیں. اینی ویز, جی پروگرام میں ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے ڈسکس کریں, مختلف سوالات آپ کے آ رہے ہیں, لیکن یہاں پر زیادہ تر بات ہماری آج موٹاپا پہ ہی ہوئی ہے, کیونکہ موٹا ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ آج کل عام ہے, اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم ہے, اور سیکنڈلی ہماری ڈائٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ناشتہ, اکثر لوگ ناشتہ اسکپ کر لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ناشتہ اسکپ کر لیا ہے تو ہم شاید پتلے ہو جائیں گے, لیکن یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک کال, پھر اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اسلم میرا نام ہے, مسکت عمان سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ مجھے شوگر ہے. شوگر ٹھیک ہو گیا. کتنی شوگر رہتی ہے آپ کو؟ شوگر 250 ایسے 200 250 ایسے رہتی ہے. تو کتنے ٹائم سے ہے آپ کو شوگر؟ یہ 4-5 سال سے ہو گئے. اچھا, تو آپ کوئی میڈیسن یا انسولین وغیرہ یوز کر رہے ہیں؟ نہیں, میں گلوکوپیج گولی صبح اور شام کھاتا ہوں. اچھا, آپ صرف میڈیسن انٹیک کریں. اچھا, یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا مسکت عمان سے بات کر رہے ہیں آپ. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا جی, میرے پاؤں بہت جلتے ہیں جی, اس کا کوئی ہے کوئی علاج یا کوئی پرہیز بتائیں ہم کو. جی آپ کی شوگر 200 پلس رہتی ہے, 250 آپ کہہ رہے ہیں, اس وجہ سے شوگر ہائی رہنے کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاؤں جلتے ہیں, سوئیاں سی چبھتی ہوں گی, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں. آپ جو اپنی میڈیسن کی انٹیک ہے, حاضر اس ٹائم آپ پاکستان میں یا مسکت عمان میں ہی ہیں؟ نہیں, مسکت عمان میں ہی. مسکت عمان میں. اچھا, تو یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو میں ریفر کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ میرے سے اپوائنٹمنٹ لے لیں تو میں آپ کو جو ہے آن لائن ڈیل کر لوں گا. آپ کو مزید اگر کوئی مزید ٹیسٹ وغیرہ آپ کے ہوئے وہ میں آپ کو ریفر کر دوں گا, تو اس کے بعد رپورٹس آپ کی دیکھنے کے بعد میں آپ کو میڈیسن دے دوں گا. اس حوالے سے جو ہے بے شک آپ کو میں ہم انٹرنیشنل ڈلیور بھی میں کروا سکتا ہوں آپ کو. تو یہ ہے کہ آپ میڈیسن کے انٹیک لیں تو اس سے کافی آپ کو فرق پڑے گا, اور جو آپ کو سوئیاں چبھ رہی ہیں یا جلن محسوس ہو رہی ہے پیروں میں یا کالس میں آپ کی, تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا, اللہ حافظ. اینی ویز جی ڈاکٹر صاحب, بات ہم کر رہے تھے ناشتے کے حوالے سے. ہمارا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم ناشتہ چھوڑ دیں گے اور پھر رات کا کھانا ایک ہی ٹائم کھائیں گے, لائک پورا دن کچھ نہیں کھانا, دن کو کچھ نہیں کھانا, رات کو ایک دم سے پھر ہم پھر فوڈ کے اوپر وہ سمجھ لیں اٹیک کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے, اور کیا ناشتے کو اسکپ کر دینا چاہیے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی یہ موٹا ہونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ پورا دن کچھ نہیں کھا رہے اور رات کو آپ سب کچھ کھا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کیونکہ پھر دن بھر کے آپ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ بس اٹیک کرتے ہیں کھانے پر. ایسا ہی ہے. ناشتہ نہ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے, ناشتہ کرنا چاہیے. زیادہ نہ کرے بندہ, تھوڑا کرے لیکن ہیلدی کرے. اس کے علاوہ دن کا کھانا بھی جو ہے بندہ اتنا زیادہ نہ کھائے, تھوڑا کھا لے, اور اس طرح کا کھائے کہ اس میں فیٹ کی انٹیک کم ہو, پروٹینز کی انٹیک زیادہ ہو, جس کی وجہ سے جو ہے انسان کافی ہیلدی رہے گا, مینٹین رہے گا. اور ڈنر جو ہے وہ رات کا کھانا وہ بھی اس طرح کی غذا لے جس میں فیٹ کم ہو, پروٹین اور کاربس جو ہیں اس کی اچھے ہوں, نیوٹرینٹس اچھے ہوں.
تو یہ ہے کہ ناشتہ نہیں کریں گے تو وہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ناشتہ کریں گے اور طریقے والا کریں گے, اچھا ناشتہ کریں گے, جو ہے ہیلدی ناشتہ کریں گے تو ہم جو ہیں اچھے رہیں گے. ظاہر ہے ہم اگر دوپہر کے ٹائم صبح فرسٹ ٹائم ناشتہ نہیں کھا رہے, ہم کوئی بھی کام کریں گے ڈیفینیٹلی ہمارے لیے مشکل ہے مزید کوئی کام کرنے میں, ہمیں سر میں درد ہو سکتا ہے, مزید ہمارا انرجی لیول جو ہے وہ لو رہے گا. تو ہم اگر دن کا کھانا بھی نہیں کھا رہے تو مزید انرجی لیول ڈاؤن ہوگا, اور رات کو کھائیں گے, کھا کے سو جائیں گے تو موٹاپے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, خیریت سے؟ ٹھیک ہے میڈم. جی اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیے کون ہے, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی سوال کیجیے آپ. جی سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا, یہ دل کا عارضہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی اٹیک ہوا ہے تو اس وجہ سے خوراک کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ چاول کھا سکتے ہیں؟ اس میں چاول, ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے خوراک کا. جی تو اس میں ہم لوگ زیادہ تر لسی, دودھ, دہی, چٹنی وغیرہ سے نا ہمارا سلسلہ چلتا ہے, تو اس بارے میں پوچھنا تھا کیا یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, دل کا اٹیک ہوا ہے تو چاول جو ہے نقصان دہ ہیں دل کے مریضوں کے لیے کافی زیادہ. اگر تو آپ کوئی لائک پلاؤ یا کوئی اس طرح کی چیز کھا رہے ہیں, اگر آپ چاول کھانا ہی چاہتے ہیں تو آپ ابلے ہوئے چاول کھا لیں, اس میں جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ پلیٹ بھر کے آپ کھائیں, ایک پلیٹ کا جو ہے چوتھائی حصہ آپ چاولوں کا کھائیں, جو ایک بڑی پلیٹ ہوتی ہے اس میں مزید آپ اس کے ساتھ کوئی شامی کباب یا اس طرح کی چیز لے لیں جو کہ آپ کی دل کو کوئی اثر نہیں کرے گی, کوئی آپ کو مزید بیماری میں گرل مبتلا چکن نہیں لے کرے. لیں یا اس مطلب طرح آئل کی کے بغیر جو چیزیں, آئل چکن کے بنا بغیر جو اسٹیم ہو چیزیں ہیں اس طرح. وہ یہ کھائیں گے تو اس سے جو ہے ان کو مزید دل کے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور جو ان کو ابھی پرابلم ہے, جو حاضر ان کو اٹیک ہوا مکھن ہے, اور گھی اس طرح کی اس چیزوں طرح کی چیزوں سے احتیاط تھوڑے کر لیں کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے, تاکہ یہ ہے کہ جو ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کی کلینک کا کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے ہوں پیشنٹ کی باتوں سے, یا کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جس میں آپ اریٹیٹ ہو گئے ہوں کہ یہ پیشنٹ جلدی سے جائے. پیشنٹ میرے پاس ایک دفعہ آئے تھے, ینگ لڑکا تھا, اس کی ایج اتنی نہیں تھی, 19-20 سالوں میں تھی, لیکن وہ یہ تھا کہ کافی زیادہ لائک موٹیویٹڈ پرسن تھا, لیکن وہ ایک طرح سے یہ تھا کہ دوسروں کی باتوں میں بہت آتا تھا. وہ میرے پاس ایک فرسٹ ٹائم جب آئے میں نے ان کو ٹیسٹ وغیرہ دیے. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے اور آپ اپنا واقعہ مکمل کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ ان کے ہوئے, کروائے, اس کے بعد رپورٹس آئیں, رپورٹس کے حساب سے ان کو میں نے میڈیسن دی, ڈائٹ پلان دیے. تو وہ اس طرح کرے کہ ایک دن میرا ڈائٹ پلان, میری میڈیسنس انٹیک ہو رہی ہے, دوسرے دن کوئی گھریلو ٹوٹکے استعمال ہو رہے ہیں, تیسرے دن پھر میرے اس طرح ڈائٹ پلان, پھر چوتھے دن اس طرح. تو مجھے اس کی والدہ نے کہا کہ یہ تو اس طرح کر رہا ہے. میں 2 مہینے میں نے اس کو ٹائم دیا, میں کافی کنفیوز کہ یہ بندہ ویٹ اس کا کم ہو رہا ہے لیکن پھر بڑھ جاتا ہے, پھر کم ہوتا ہے, پھر بڑھ جاتا ہے. مجھے اس کی والدہ نے بولا کہ یہ بندہ یہ اس طرح کر رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اس کا جو آپ نے ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ اپنی میڈیسن بھی کھا رہا ہے, وہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے میرے ساتھ, اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید نقصان دے رہا تھا. مجھے کافی دکھ ہوا اس پہ کہ یار آپ پہ میں محنت کر رہا ہوں, آپ محنت کر بھی رہے ہو, کرنا چاہ بھی رہے ہو, لیکن پھر بھی آپ دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہو, گھریلو ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہو, میرے بھی چیز استعمال کر رہے ہو, اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں آپ کا علاج نہیں کرتا, میں یہاں پہ اس کو ڈسکلوز کرتا ہوں. تو اس کے بعد تھوڑا سنسیئر ہوا اپنے ساتھ, اس نے کہا کہ میں کرتا ہوں. تو مہینہ ایک لگایا, تو مہینے میں انہوں نے اراؤنڈ 15 to 16 kg ویٹ کم کیا, جس کی وجہ مجھے کافی خوشی ہوئی. پہلے تو میں کافی اریٹیٹ ہوا, لیکن بعد میں جب انہوں نے ورک کیا تو میں کافی خوش ہوا ان کی. اوکے اینی ویز ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 0311 پر 10 پر رابطہ کر کے آپ ٹائم لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ مل سکتے ہیں. اینی ویز یہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنی ڈائٹ اور اپنی روٹین لائف میں چینجنگ ضرور لے کر آئیے گا, جیسا کہ ہم نے پروگرام میں بتایا. ایسے آپ انشاءاللہ ہیلدی رہیں گے. ملاقات ہوگی اگلی جمعرات. اللہ حافظ.